अस्सलाम वालेकुम सामीन। 27 रजबुल मुरज्जब की तारीख शुरू हो चुकी है। 28 फरवरी है। ख़वातीन के ईमान की हिफाजत कैसे हो सकती है? क्या हम मसाजिद में जुज़वी या कुल्ली तौर पर कोचिंग सेंटर कायम कर सकते हैं? इस सिलसिले में जनाब मौलाना ज़ैद अहमद कासमी से खुसूसी इंटरव्यू लिया गया है, जो मिनवान पेश खिदमत है। इसी तनाजुर में, इसी ग्राउंड और पस मंज़र में मौलाना साहब, हमारा पहला सवाल ये है कि जो मुस्लिम बच्चों में आज इर्तिदाद फैल रहा है, और इर्तिदाद का मतलब ये है कि वो अपना ईमान और अकीदा खो बैठती हैं, इसकी क्या बुनियादी वजह है और इसकी इस्लाह किस तरह हो सकती है? मैं हज़रत मौलाना बिलाल साहब आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आपको मैं सुनता रहता हूँ। बहुत सलीस और फसी अंदाज में आप ख़ासकर जिन चीज़ों को और पोर्टल टच नहीं करते थे, उन्हीं पे आप स्पेशली अपना प्रोग्राम रखते हैं। मदारिस फज़ला और उम्मत मुसलमा के उन्वान के तहत आपके बहुत अच्छे खिदमात हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे अपने पोर्टल पे अपने साथ बैठने का और अहम मौजू पर गुफ्तगू करने का मौका दिया। इसके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इस सिलसिले में मुझे एक बात अर्ज़ करनी है, जो मैं पहले तो अपने ख़ास लोगों से ही शेयर करता था, लेकिन अब मैं हिम्मत कर पा रहा हूँ आपसे कहने के लिए कि आम तौर से ये टारगेट होते हैं वो बच्चे जो टीनेजर हैं, और टीनेजर में लड़कियां सबसे ज़्यादा टारगेट होती हैं। उसकी वजह ये बनती है कि जदीद जो तालीम का निज़ाम है, उसमें एक अजीब एज लिमिट बना दिया है कि 3.5 साल में उसको स्कूल डालिए। उसके बाद होते होते तो दीनी तालीम में वो है कच्चे, असरी दीनी तालीम में वो कच्चे हैं। उनकी घरेलू तरबियत भी उतनी अच्छी नहीं रहती। और सबसे ज़्यादा जो फसाद हो रहा है वो हो रहा है कि जब वो किसी कोचिंग सेंटर में जाती हैं तो उनका इख्तिलात होता है गैरों से, और उनको मजबूत दीनी तालीम और तरबियत होती नहीं है, तो उनको तमीज़ नहीं रहती कि क्या अच्छा और क्या बुरा है, और अनजाने में वो कहीं से कहीं काफ़ी दूर निकल जाती है। इस सिलसिले में हमारी राय ये थी कि हम अपना कम अज़ कम फिलफौर कोचिंग का इंतज़ाम करें, क्योंकि एक गरीब परिवार के लिए जो मुस्लिम सचर कमेटी ने कहा कि मुस्लिम हजरात तालीमी मैदान में और इक़्तिसादी मैदान में दलितों से भी पिछड़े हुए हैं, तो ऐसे में एक घर के लिए बहुत बड़ा एक बोझ है कि स्कूलिंग के साथ साथ फिर कोचिंग का भी अलग से इजाफी फ़ी देना। तो अगर हमारे जो कौम के ज़िम्मेदारान हैं वो इस पे तवज्जो दें कि उनको कोचिंग सेंटर अपना कायम करें, जो एकदम कम लागत में बेहतरीन, उसका मैं बताऊंगा कैसे हो सकता है। अपना कोचिंग सेंटर कायम करें और उस कोचिंग सेंटर में उनको बुला के उनके तालीमी जो असली तालीम है उसमें पुख्ता तो करें ही करें, साथ साथ उनका दीनी मिजाज भी बनाएं। उसके सिलसिले में एक बहुत बड़ा इंडिया लेवल पर एक मुहिम छेड़ने की ज़रूरत है। और उस सिलसिले में मेरे जहन में एक बात आती है कि इसके लिए जाहिर सी बात है अफराद चाहिए, और माल भी बहुत बड़ा, एक पैसा के भी बहुत बड़ी दरकार है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मेरे जहन में एक बात है कि अगर हम मसाजिद को कोचिंग सेंटर में तब्दील कर दें तो एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। वो इस तरह कि मसाजिद में ऑलरेडी हर चीज़ का इंतज़ाम है, वेल फर्निश्ड है, टाइल मोज़ाइक लगा हुआ है, पानी के इंतज़ाम है, इस्तिंजा बैतुल खला सबका एक माकूल नज़्म है। आप अपने बच्चों को मसाजिद में बुलाएं, उनको वहीं पे कोचिंग कराएं, उनकी जो इक़्तिसादी तालीम के लिए आप बेहतरीन इंतज़ाम कर दें, वो वहाँ के बच्चे बच्चियाँ वहाँ पढ़ें। उसके बाद जब नमाज का टाइम हो तो वहीं नमाज भी पढ़ें। 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे का एक असरी दीनी तालीम का भी एक माहौल बन जाए और जहन साजी उनको हो जाए, तो ये मसला बहुत हद तक ख़त्म हो जाने की उम्मीद है। और जहाँ तक रही मदारिस मसाजिद की बात है, तो गरीब से गरीब महल्ले में भी ये मौजूद है। तो आपको एक उसके लिए बिल्डिंग बनाने के, इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। सिर्फ ज़रूरत है थोड़ा मुफ्तियाने कराम अपने अंदर तवज्जो पैदा करें कि एक तरफ जो मुल्हिद हो रही हैं, इस्लाम से फिर रहे लड़के और लड़कियां, तो उसके मुकाबले पर थोड़ा सा पाकी नापाकी या इस तरह की जो बातें हैं उनमें आपस में गौर फिक्र करके और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके कोई रास्ता निकालें। क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं है, हम लोग घूमते रहते हैं,
جہاں مسلمان ڈومینیٹ کرتے ہیں وہاں بھی تو کوئی بات نہیں، لیکن جہاں ان کی تعداد قلیل ہے وہاں بہت تیزی سے ہمارے نوجوان طبقہ ان کے کلچر سے اٹریکٹ ہو رہا ہے، اور نتیجتاً اسلام کو ایک مطلب اضافی چیز، ایک عجیب اپنے لیے بوجھ سمجھ کے اپنے لائن کو وہ کاٹ رہے ہیں، اس سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں، ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ اپنا دین مذہب تیاگ کے ان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ بہت زیادہ شکایت ہے۔ تو یہی میری ایک گزارش ہے کہ اگر علماء کرام اس سلسلے میں اس عہد کو آج سے ہی اس ارادے کو مصمم کر لیں کہ جہاں ہم امام اور مؤذن پہ 20-30 ہزار 40 ہزار روپے خرچ کرتے ہیں، وہیں اکثر مسجد کمیٹیوں کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ ایک اضافی 1-2 ٹیچر کا انتظام کر دے، جو گاؤں میں ریٹائرڈ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ان کو اس مہم سے، اس کاز سے جوڑا جائے، جو ینگ لڑکے ہیں، اچھے تعلیم یافتہ ہیں، ان کو اس سے جوڑا جائے، اور ان کو اس بات پہ آمادہ کیا جائے کہ ایک بہت بڑا قوم کو بنانے کا، قوم کے نونہالوں کو سنوارنے کا ایک مشن ہے، آپ اس سے جڑیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہر محلے میں تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگ جو اپنے عہدوں سے ریٹائر ہے یا ریٹائر نہیں بھی ہیں تو اپنا وقت نکال کے اس میں ٹائم دیں گے، اور وہ جو غریب فیملی ہے جو ویسے بھی کوچنگ کے بوجھ سے گرہ بار ہو رہی ہے، ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا بہت ہی خوشی کی بات ہوگی کہ جہاں ایک غریب آدمی جو 10,000 15,000 20,000 مہینے کے اوپر کما رہا ہے، وہ اپنا گھر چلائے، اسکول کی فی دے یا کوچنگ سینٹر کی فی دے۔ باپ مزدور پیشہ ہے، ملازمت پیشہ ہے، وہ تو پیسہ خرچ کیا، خود کوئی خاص تعلیم یافتہ نہیں ہے، وہ اپنی تعلیم کو اپنے کام پہ چلا گیا، اس کے لڑکے لڑکیاں کہاں پہنچ رہی ہیں یہ اس کو معلوم نہیں ہے، جب معلوم ہوتی ہے اس وقت تک گاڑی بہت دور جا چکی ہوتی ہے۔ مولانا صاحب، شاید آپ اس منظر میں بات کر رہے ہیں کہ حال ہی میں مسلم پرسنل بورڈ نے اور جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے اس یہ گنجائش نکالی ہے کہ اگر وسعت ہو، گنجائش ہو تو عورتیں مسجد میں عبادت کے لیے جا سکتی ہیں۔ آپ اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ اگر عورتوں کو مسجد سے جوڑ دیا جائے تو غالباً ان کا ایمان محفوظ رہ جائے گا، ایمان بچ جائے گا۔ یہاں ہم یہ سمجھیں آپ کی بات سے۔ بالکل، اس کی ایک اور وجہ ہے حضرت کہ آپ غیروں میں دیکھیے کہ ان کے کلچرل ایکٹیویٹیز کافی ہیں، اس عنوان سے، اس پوجا، سرسوتی پوجا، درگا پوجا، یہ تہوار، وہ تہوار، انسان میں ایک امنگ ہوتی ہے۔ ہمارے میں کلچرل پروگرام نہ کے برابر ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اسٹوڈنٹ وہاں جاتے ہیں وہ بہت زیادہ ان سے اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ اسکول میں ایک ڈسپلن ہوتا ہے، کچھ حد تک وہاں نگرانی رہتی ہے، لیکن کوچنگ میں تو ہر ماسٹر یہ سوچتا ہے کہ ہم جتنا ان کو کھلا چھوڑیں گے اتنا ہی وہ ہمارے پاس آئیں گے، ان پہ وہ نگرانی نہیں کر سکتا، سختی نہیں کر سکتا۔ اور عام طور سے 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں میں لوگ وہاں جاتے ہیں، وہ ٹین ایج کا زمانہ ہوتا ہے، اور اس ٹائم میں ان کو اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی، اسلام کی تعلیم نہیں ہے جو ان کو فرق بتا سکے کہ ایک ناپاک اور پاک میں کیا فرق ہے، ایک مردار میں اور ذبیحہ میں کیا فرق ہے، یہ تمیز نہیں ہوتی ان میں، اس لیے ان کے بگڑنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور ہم لوگ خود، میرا گھر ایک گاؤں میں ہے، میں رکسول ڈومریا سے رہنے والا ہوں، اس چمپارن بہار سے، وہاں اور اس کے آس پاس کے اطراف میں مستقل ہمارے پاس یہ شکایتیں آتی ہیں کہ ہماری لڑکی وہاں جاتی تھی، وہاں سے اس طرح کا ہو گیا، اس طرح ہو گیا۔ تو ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ اگر وہ مسجد میں آئیں گے تو اپنے کلچر سے ریلیٹ کریں گے۔ سب سے بڑا یہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو مسجد کو آئیں گے تو اپنے کلچر سے ریلیٹ کریں گے، ان کو لگے گا کہ ہمارا بھی ایک کلچر ہے، ایک عبادت کرنے کا طریقہ ہے، اسلام کیا۔ تو اس سلسلے میں جب وہ مسجد آئے، آپ ان کو ایک تو فری تعلیم دے دیں، فری تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے نام پہ یا جمعہ جمعرات کے ایک چھوٹا پروگرام کے نام پہ یا ایک دعوتی پروگرام کے نام سے اس طرح کچھ کر کے ان کو یہ جو ان کے ذہن میں خلجان ہے کہ ہمارا کوئی کلچرل ایکٹیویٹی نہیں ہے، اس کو آپ دور کر سکتے ہیں اور ان کو اپنے سے جوڑ سکتے ہیں، تاکہ وہ اپنے ایمان اور توحید اور ایمان کے اوپر راسخ اور مضبوط ہو جائے، تو آگے کی وہ جب تعلیم میں جائیں گے تو یہ بہت کام کر پائے گا ان کے لیے۔ مولانا صاحب کا نو عمری کی ٹین ایج کی آپ نے بات کی، 10-12 سال کی جو عمر لڑکی کی ہوتی ہے وہ بگڑنے کی عمر ہوتی ہے، اور مولانا صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ جو مساجد ہیں وہاں ہم جزوی طور پر یا کلی طور پر کم وقت کے لیے یا زیادہ وقت کے لیے کوچنگ سینٹر قائم کر سکتے ہیں، تاکہ ہمارے بچے ایک طرف اپنی ثقافت کو، اپنی تہذیب کو اور اپنے تمدن کو باقی رکھ سکیں، اور دوسری طرف اپنے ایمان اور اپنی عبادت کو بھی محفوظ رکھ سکیں، اور تیسرے کہ اپنے غیروں سے بچ سکیں۔ یہ مطلب ہے؟ بالکل یہی بات ہے۔ دوسری بات ایک اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ مسلم بچوں میں ڈراپ آؤٹ کا ریشو بہت زیادہ ہے. 8ویں کے بعد جو بچے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں ان کی تعداد بہت کثیر ہے. اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہو جاتا ہے کہ بورڈ کے ایگزام آنے سے پہلے یہ کوچنگ کے فیسز اتنے ہو جاتے ہیں کہ ایک مزدور طبقہ اپنے بچے کا کوچنگ کا فی پے نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ خود دینی حساب سے باشعور نہیں ہے. اب اس کو تو تعلیم یافتہ نہیں بنا سکتے آپ، کم سے کم اس کی جو دوسری نسل آ رہی ہے اس میں 2 خدمت ہے. ایک تو آپ اس کے ایمان، اس کے اسلام، اس کے عقیدے کی حفاظت کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اس کے باپ پہ جو پڑھنے والے بوجھ کے نتیجے میں وہ جو ڈراپ آؤٹ ہو جائے گا، تعلیم سے دستبردار ہو جائے گا، اس میں بھی آپ اپنا تعاون پیش کر رہے ہیں. اور یہ ایسا آسان اور مطلب بہت یونیک طریقہ ہوگا مساجد میں کوچنگ سینٹر ہر مسجد میں قائم کر دینا، تو اس کی ذمہ دار مدرسہ مسجد کمیٹی ہوگی. اور ہمارے یہاں جو ابھی کمپٹیشن چل رہا ہے کہ ہمارے مسجد میں ایک دم بہترین قالین ہم نے فلاں جگہ سے منگایا اور فلاں جگہ سے منگایا، ٹائلز ایسے لگوایا، فین ایسے لگایا، فانوس ایسا لگایا، وہ کمپٹیشن اب ختم ہونا چاہیے. اب کمپٹیشن اس بات پہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے مسجد میں کوچنگ کا معیار کیا رکھا ہے. ہمارے مسجد میں کوچنگ کرنے والے بچوں نے 10th میں اتنے % ریزلٹ لائے، 12 میں اتنے % ریزلٹ لائے، نیٹ اتنے کوالیفائی کیے، 8ویں میں 7ویں میں اتنے % ریزلٹ لائے. یہ اب تعلیم میں کمپٹیشن ہونا چاہیے، نہ کہ مسجد کی دیوار میں کیسے ہم نے پتھر چنوا دیے، کیسا ہم نے ٹائلز بچھوا دیا. یہ اب دور بیت گیا. جو قوم متعین ہے کہ یہ آگے بڑھ ہی جب سکتی ہے جب اس پہ تعلیم ہو، ایک دم یہ فکس بات ہے، اس کے باوجود وہ تعمیر میں اور اس کے مسجد کے تزئین میں اتنا پیسہ خرچ کرے، یہ میری سمجھ سے ایک دم فضول و وحیات اور لغو بات ہے. مولانا صاحب کہا یہ ہے کہ جو بچے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں یعنی تعلیم کو پڑھنے پڑھانے کا کام کو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں. جی، یہ عام لفظوں میں ہے جو تعلیم کو پڑھنے پڑھانے کا کام کو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، وہ صرف اس لیے کہ ان کے والدین ماں باپ کے پاس میں کوچنگ سینٹر کو فیس دینے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا، پیسہ کم پڑ جاتا ہے. اگر مسجدوں میں عبادت گاہوں کے ملحق میں برابر میں کہیں کوچنگ سینٹر ہو جائے گا تو ماں باپ پر وہ بوجھ نہیں پڑے گا اور یہ بچے بیچ میں تعلیم کو خیر آباد نہیں کہیں گے. یہ مطلب ہے. بالکل میرا کہنا کہ یہ مقصد ہے. ایک اور بات ہے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ حضرت آ سکتا ہے قوم کے سامنے کہ اتنے بڑے لیول پر کوچنگ سینٹر کیسے کھولے جائیں. تو میں نے بتایا تھا پہلے بھی آپ کو کہ آپ کے پاس ہر محلے میں ایک بہترین مسجد موجود ہے جس کے اندر بنانے میں آپ کو لاکھوں نہیں کہیں تو کروڑوں کا خرچ کی مسجد موجود ہے. اس میں 2 گھنٹہ آپ اس کو عبادت کے کام میں لیتے ہیں، فجر سے لے کر عشاء تک سارے نوافل وغیرہ بھی ملا لیں تو 2 گھنٹہ آپ عبادت کے کام میں لیتے ہیں. باقی وہ پراپرٹی آپ کی جو کی تو پڑی ہے، اس کو آپ اس ایکٹیویٹی میں استعمال کریں نا. آپ اس ایکٹیویٹی میں استعمال کریں، ایجوکیشنل ایکٹیویٹی میں استعمال کریں، تعلیم کے لیے استعمال کریں تو قوم پہ ایک بہت بڑا احسان ہوگا. عام طور سے مساجد خود کفیل ہیں، اپنے ائمہ کی تنخواہ دیتی ہیں، صرف ضرورت ہے ایک مشنری اسپرٹ کا، ایک جوش کا، ایک جذبے کا، ایک مشن کے طور پر اس کو بنا کر اس کام کو کرنے کا. جمعیت علماء اگر اس کام میں آگے آئے، پرسنل لا بورڈ آگے آئے اور دیگر جو ملی تنظیم ہے ہم سارے مسالک کے، وہ سب اگر اس سلسلے میں آگے ہیں تو یہ کام کو ہم لوگ 1 مہینہ میں 2 مہینے میں اس لیول پہ پہنچا سکتے ہیں کہ ایک مطلب بہت بڑا انقلاب ہو جائے گا. ایک ادارہ آپ کو قائم کرنے میں عمر بیت جاتی ہے. اس کا انفراسٹرکچر قائم کرنے میں، اس کی تعمیرات میں آپ کے پاس بنا سب کچھ موجود ہے. ضرورت ہے صرف آپ کو اس میں پہل کرنے کی. ٹیچرز کی تنخواہ کی بات ہے، بہت سارے مساجد خود کفیل ہیں جو اپنے جیب سے ٹیچر کا مسجد جہاں امام اور مؤذن کی تنخواہ دے رہے ہیں وہاں 1-2 ٹیچر کا اضافی تنخواہ دے دیں گے. بہت ساری جگہ اس محلے میں بہت سارے ریٹائر انجینئر ہیں، ڈاکٹرز ہیں جو چاہتے ہیں کہ ملی کام میں حصہ لیں لیکن ان کے پاس کچھ دکھتا نہیں ہے کرنے کا. ان کو کہیں کہ آپ یہاں کے کلاس لیں. مولانا صاحب ایک مطلب یہ ہے اصل میں کہ جو اسلام کا اچھا دور گزرا ہے 34 صدی سے پہلے تک کا، اس میں جو مساجد ہیں تعلیم کا اور قضا کا جتنے نظام ہوتے تھے وہ تمام کے تمام کا مرکز اور سینٹر مساجد ہی ہوا کرتی تھی. اور جو موجودہ جو شکل مدارس کی ہے غالباً اس وقت ان کا تصور نہیں تھا. یہ سب بعد میں ہوا ہے. تو اگر ہم اسی روایتی طریقے پر انداز پر پہنچ جائیں گے تو کہیں نہ کہیں اس پر خیر کا پہلو نکل آئے گا. بے شک بہت سارے حضرت مجھے ایسے بھی لوگوں سے ملاقات ہوئی، بہت کیا مطلب بڑی تعداد ہے. وہ باتیں ہمارے جو علماء ہیں بہت سارے لوگوں کو وہ سمجھ میں باتیں نہیں آئیں گی شاید، کیونکہ وہ اس ماحول میں رہتے نہیں ہیں، ان سے ان کا سابقہ نہیں پڑتا. بہت سارے دیہات میں 30% ایسے بھی لڑکیاں آپ کو مل جائیں گی جو 10th میں پہنچ چکی ہیں،
9th میں ہیں 8th میں ہیں، لیکن انہوں نے زندگی میں نماز پڑھنا سکھائی نہیں، ان کا کلمہ درست نہیں ہے، تو کیا قوم کے ذمہ داروں کے اوپر یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی صحیح رہنمائی کرے، ان کی ایمان کی فکر کرے، ان کی اسلام کی فکر کرے؟ ان کو اب مدرسے میں تو لایا نہیں جا سکتا، جہاں وہ جا رہے ہیں وہیں جا کر ان کو دین سکھا سکتے ہیں نا، اور وہ بہترین طریقہ ہے۔ کوچنگ کے نام پر لوگ بھاگے ہوئے آ رہے ہیں، لوگوں میں آج کل تھوڑا سا تعلیم کے تعلق سے تھوڑا کریز ہے، ان کو اپنے مسجد میں جب آپ بلائیں گے، مسجد کا پاکیزہ ماحول، پاکیزہ سارے لوگ، محلے کے ہر دم 4-5 آدمی بوڑھے پرانے مسجد میں رہتے ہی ہیں، اس سے نگرانی بھی ہو جائے گی، اور ان کا تعلیم کا مسئلہ جو والدین پہ ایک بہت بڑا عذاب کے طور پر ٹوٹ جاتا ہے کہ کسی کے پاس اگر 3 بچے ہیں، 3 بچوں نے اگر 10th کا ایگزام دینا ہے، 3-4 سبجیکٹ کا ان کو کوچنگ کرنا ہے، آپ لگا لیجئے 10-15-20 ہزار روپے تو کوچنگ کو جی کے ہو جاتے ہیں، وہ کہاں سے دے پائیں گے؟ نتیجتاً وہ بچوں کو ڈراپ آؤٹ کر لیتے ہیں، تعلیم سے ہٹا لیتے ہیں، کسی کام میں لگا دیتے ہیں، ان کی عمر ختم۔ ہم نے بہت سارے لوگوں سے ایسے ملا ہے کہ ان کے اندر بہت جذبہ ہے پڑھنے کا، بچے ہونہار بھی ہیں، لڑکیاں بھی پڑھنا چاہتی ہیں، لڑکے بھی پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن والدین کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ تو سرکاری اسکول وغیرہ میں، ڈگری کالجز وغیرہ میں فارم بھر کے یا سرکاری اسکول میں پڑھ کے 8ویں تک 9ویں تک آ گئے، لیکن جب کوچنگ کے مرحلہ آتا ہے تب ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور اگر پیسے دے کر مروجہ کوچنگ میں بھیج رہے ہیں تو دین سے پھرنے کا شدید خطرہ ہے۔ تو اس لیے میری ایک گزارش ہے تمام قوم کے ذمہ داروں سے، تمام مساجد کے متولیان سے، اور تمام ذی شعور لوگوں سے امت مسلمہ کے، کہ آپ اس کو ایک مشن کے طور پہ چلائیں، اور علماء بھی اس میں سہولت، مفتیان کرام بھی اس میں تسوع اور سہولت سے کام لیں، اور توسع اور سہولت سے کام لیں، اور اس کام کو جتنا جلد ہو سکے کیا جائے، نہیں تو گاڑی دور چلی جائے گی، جو ماحول ہے۔